अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला करे कि सब लोग खैरियत से हों और जिनकी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाएं। दोस्तों, अब इट्स टू लेट, मतलब मेरा मगरिब के टाइम है पढ़ाने का, या मैं फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर रात को अपलोड करती हूँ, लेकिन इस वक्त टू लेट है। लेकिन मेरा दिल जैसे हुआ कि मैंने 2-3 दिन से नहीं पढ़ाया, मैं बिज़ी थी। फिर मैंने कहा कि चलो आज ऑफ द टाइम जो है मैं छोटी सी वीडियो 5 आयत की बना लेती हूँ और मेरा आपसे रब्त होता है। और जो लोग सुनते हैं, हो सकता है कि किसी को इंतज़ार भी रहता हो, कोई पढ़ता हो मेरे साथ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तो फिर जो बनाने वाला है वो इतना ज़्यादा बीच में गैप आए तो पढ़ने वाले के लिए भी उस तरह वो दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी मैं जैसे दिल में आपके उठता है ना, कोई बवाल सा उठता है। अमूमन आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होता है कि अचानक से कोई चीज़ अंदर से आपको कहती है कि उठो और ये काम करो, जाओ और ये मतलब जाओ निकलो ये काम करो। तो इस तरह मेरे अंदर से यूँ कुछ आया वह बाल सा, और मैंने कहा कि मैं फटाफट वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए और अपने सिलसिले को जारी रखूं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे सूरह राद की। सूरह राद हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी सूरत नहीं है, लेकिन जो है हमने इसकी 10 आयत पढ़ी थी और आज इसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। और इनका सिलसिला अल्लाह की कुदरत के बारे में है, कि हमारे रब की पावर और इख्तियारात के बारे में है, उसकी पूरी शान के बारे में है कि ये निज़ाम कैसे उसके अंडर हुकूमत करता, अंडर जो है ये सर्कुलेशन होती है हर चीज़ की, और किस तरह ये दुनिया उसके इख्तियार के अंदर चल रही है। और एक वाहिद सिंगल पावर है हमारे रब की, जिसने इस पूरे निज़ाम को संभाले हुए है। पिछली आयत में भी यही था और अगली आयत में भी इसी का यही हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लहू, इसके लिए मुअक्किबातुन, पहरेदार हैं, मिन बैन यदैहि, इसके सामने से, व मिन खल्फी, उस इसके पीछे से, यहफ़ज़ून हो, जो हिफाजत करते हैं इसकी, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के अमर से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युगीरु, युगय्यिरु, नहीं तब्दील करता, मा बिकौमिन, जो साथ किसी कौम के हो, हत्ता, यहाँ तक के, युगय्यिरु, वो बदल दें, माँ बि अनफुसिहिम, जो इनके नफ्सों के साथ है। व इज़ा, और तब, अरादल्लाह, इरादा करता है अल्लाह, बिकौमिन, साथ किसी कौम के, सूअन, बुराई का, अफला, तो नहीं, मरद्दा, कोई फेरने वाला, लहू, इसको, व माँ, और नहीं, लहुम, इनके लिए, मिन दून ही, इसके सिवा, मिन वाल, कोई मददगार। सुबहान अल्लाह। अब किसके बारे में बात हो रही है? इंसानों के बारे में बात हो रही है। जो क्रिएशन इंसान है ना, जिसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के बीच में मौजूद है, और अक्सरियत के अंदर जो इंसानियत की खूबियाँ होती हैं, ख़वास होते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ज़माना तेज़ी से बुराई की तरफ जा रहा है। लेकिन बहरहाल हुक्म अल्लाह का ही चलेगा और जो है उसी की बात होकर रहेगी। तो यहाँ पे सारी इंसानियत, सारे इंसानों की बात, इंसानियत की बात नहीं हो रही, सारी क्रिएशन जो इंसान है जहाँ जहाँ हैं उनकी बात हो रही है। इसके लिए पहरेदार हैं, इसके सामने से और इसके पीछे से, जो हिफाजत करते हैं इसकी अल्लाह के हुक्म से। अब यहाँ तक मैं पहले इसका तशरीह कर लूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश के साथ ही उसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ मुकर्रर की हैं हर इंसान के वास्ते।
ٹھیک ہے، ہر انسان کے واسطے جہاں کہیں بھی ہے، وہ اس کی حفاظت، کچھ اس کے آگے رہتے ہیں، کچھ اس کے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رات کی جو شام کی، دن کی ڈیوٹی کرنے والے کی جو ہے فجر کے وقت ختم ہوتی ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، پھر ان کی جگہ ایک اور فرشتوں کا آتا ہے، جیسے تازہ دم آپ کہہ لیں کہ جو وہ چلے جاتے ہیں تو پھر نئے فرشتے آتے ہیں۔ اس کے بعد صبح سے لے کر پھر عصر تک، کہیں تو مغرب تک ہے، اور میں نے مغرب تک سنا ہوا تھا، لیکن آج میں نے جس تشریح سے کنسلٹ کیا ہے اس میں عصر تک لکھا ہوا تھا۔ تو پھر جو دن کے ہوتے ہیں ان کی یا مغرب یا عصر تک ڈیوٹی رہتی ہے، اور یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ابن جریر کی حدیث ہے ایک، اور حضرت عثمان غنی اس کو روایت کرتے ہیں کہ یہ فرشتے نہ صرف حفاظت کرتے ہیں اس کی، مثلا کہ حفاظت کئی طرح کی ہوتی ہے، جنوں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، کوئی دیوار نہ اس پر گر جائے، کسی کھڈے کے اندر نہ وہ گر جائے، کسی بھاری چیز کے وہ نیچے نہ آ جائے، کوئی چیز اس پر گر نہ پڑے، یعنی حفاظت میں بہت وسیع معنی ہے اس کے۔ وہ ہر طرح کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی شریر جن کسی انسان کو تنگ کرے تو پھر وہ پردہ جو ان کے درمیان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیوار کسی اوپر گرے تو گر جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ انسان کوئی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حفاظت سفر کرے، وہ فرشتے آگے پیچھے حفاظت میں مصروف ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ چاہے گا تو ایک دم اگر اس کی حفاظت، اس کے رب کا حکم جو ہے چلے گا نا، تو پھر اس کی حفاظت منسوخ ہو جائے گی، وہ موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ مر جائے، اور اکثریت مر جاتی ہے اور کچھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ فرشتے لگاتار حفاظت، اور جو ہے کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا انسان کے اندر کے وسوسوں کو ختم کرتے ہیں، اسے نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کے دل میں اچھے خیالات کو ابھارتے ہیں، اور اسے ہر ممکن طور پر گناہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہر ممکن طور پر، اب فرشتہ خود نوری مخلوق ہو کے وہ نیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ انسان کو ہر وہ اچھی چیز کے لیے آمادہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز کے لیے آمادہ کرے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس چیز پر ڈٹ جائے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، تو پھر وہ گناہ کر بیٹھتا، اور پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کے آگے، اس کے سامنے بھی ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی من امر اللہ، یعنی جب تک اللہ کا حکم ہے وہ لگاتار اسی ڈیوٹی پر مصروف ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، وہ زہریلی چیز نہ کھا لے، کوئی اسے اپنے شر سے اس کی زندگی نہ ختم کر دے، یعنی ہر طرح کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اب مین بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اس نے حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کو بندے کی جان اور حفاظت بہت زیادہ مقصود ہے، لیکن کیا ہے کہ حادثہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے، امر الہی ہوتا ہے، اور پھر وہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب اس کا پڑھ چکے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا جو ساتھ کسی قوم کے، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا، یا اس کو کسی انسان کے ساتھ، کسی نفس کے ساتھ برائی کر کے خوشی نہیں ہوتی۔ انسان اگر اپنی ایک حالات میں چلتا رہے تو وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کو پرسکون حالات بھی ہوتے ہیں، اس کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنے نفسوں کو خراب کر لیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، برائی میں خود کو گھسا لیں، یعنی اللہ کا رحم ان پر برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو چینج نہ کر لیں،
یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو چینج نہ کر لیں، پہلے وہ خود کو گندگی میں ڈالتے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اس کی گرفت میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مصائب کے دروازے کھول دیتا ہے، ان پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تنگیوں میں گھر جاتے ہیں، ہر طرح کی آپ سمجھ لیں مصیبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نہیں پہلے چاہتا کہ وہ ان کو دے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اپنی حالت ایسی کر لیتے ہیں، وہ خود پہلے ارادہ کرتے ہیں، جیسے گناہ کمٹ کرنا، تو پھر انسان گناہ گار ہو گیا، بار بار کرنا، اس کا اعادہ کرنا، اور پھر اس میں آگے بڑھتے چلے جانا، تو کیا ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو جب وہ اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر طرح طرح کی مصائب سے اللہ کی طرف سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم، ساتھ کسی قوم کے، سوءً برائی کا، فلا، تو نہیں مردہ، کوئی پھیرنے والا اس کو، وما، اور نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ کسی قوم کے برائی کا، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کو، اور نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے رب کی شان کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اس میں دیکھیں رحم والے بہت زیادہ نام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو یہ دنیا ایک دم اس وقت قیامت برپا ہو جائے نا۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے آگے پیچھے نظر دیکھیں، اپنے زمانے کے جو ہے ہم اپنے زمانے کے، اپنے دور کے دیکھیں چال چلن، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہم کیوں ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، اور کیا ہم نیک ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس دائرے کے اندر جو ہے ہماری صبح ہوتی ہیں، ہماری شامیں ہوتی ہیں، ہمارے دن گزرتے ہیں، ہمیں مہلت دی جاتی ہے، ہمیں اچھے عمل کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، تو یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، برائی سے مراد اسے عذاب دینے کا، اسے تکلیف دینے کا، اس کو مصیبت میں ڈالنے کا، تو یہ آپ نے جیسے دیکھا، تو پھر اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری طرح، استغفر اللہ، میں یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں کہ کہیں بہت گناہ، کہ وہ کوئی جلد باز نہیں ہے، وہ جلد باز نہیں ہے اپنے بندوں کو پکڑنے میں۔ وہ اتنا زیادہ انسان کو وقت دیتا ہے، اتنا زیادہ وقت دیتا ہے کہ انسان کسی بھی لمحے، کسی بھی دن اپنے آپ کو جو ہے اور اچھائی کی طرف مائل کر سکتے ہیں، موقع دیے جاتا ہے، حادثات لاتا ہے اس کے سامنے، کچھ چیزوں سے اسے گزارتا ہے کہ شاید کہ وہ میری طرف پلٹ آئے۔ جب یہ سب مواقع ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو برائی کا اور اللہ کے عذاب کا مستحق کر لیتا ہے، حقدار بنا لیتا ہے خود کو، کہ واقعتاً اب وہ اللہ کے غصے کو ابھار دیتا ہے، اللہ کے غصے کو جوش دلا دیتا ہے، جو ہے ہی رحمت، جو ہے ہی مہربانی، ایک رب ہمارا، اس کے غصے کو جب جوش دے دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آتا ہے، اور جب وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس وقت کوئی دوسرا مددگار، کوئی دوسرا ساتھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ جن کے پیچھے وہ چلتا ہے وہ بھی نہیں اسے بچا سکتے، اور جن کی شے پر اس نے زندگی کو ہٹ درمی سے گزارا ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کے لیے پانی کا بلبلہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اتنا ہی ناممکن ہوتا ہے اس وقت کسی کی مدد، یہ اتنی ناممکن ہوتی ہے کہ جس طرح ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہو، پانی اس کے سامنے ہو، تو
وہ جو ہے خواہش کرے کہ پانی چل کے اس کے منہ میں آ جائے، تو ایسا جس طرح یہ بات ناممکن ہے، اسے خود جانا پڑے گا، خود پانی پینا پڑے گا، پانی چل کے اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو اس وقت کے جو بھی اس کے جن کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ مددگار ہوتے ہیں، وہ اس طرح پانی کا وہ بلبلا ثابت ہوتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جب واقعتاً وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ والذی، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً خوف، وطمعاً اور امید کے ساتھ، وینشئ السحاب اور اٹھاتا ہے بادل، الثقال بوجھل، سبحان اللہ۔ اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوف اور امید کے ساتھ، اور اٹھاتا ہے بادل بوجھل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جب بجلی چمکتی ہے نا آسمان پہ، تو آپ کو کیا کیفیت نظر آتی ہے؟ عموماً اب دیکھیں، ہم بارشوں کے لیے ترس رہے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں پاکستان کے لوگ، تو جب بارش ہوتی ہے تو ایک بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ بہت خاص رحمت ہوتی ہے، وہ ہر انسان ہر چیز کو خوش کر دیتی ہے، وہ خوشی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بجلی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے، اور بجلی کو دیکھ کے دو کیفیت ہوتی ہیں نا، ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی کڑک ہوتی ہے وہ آپ کی برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس کی لائٹ، ہم نے تو بجلی کو نا اتنے قریب سے دیکھا ہے نا، کیونکہ ہم پہاڑی علاقوں میں میں پیچھے سے بلونگ کرتی ہوں، اور وہاں فروری کے مہینے میں، اور میں ہمیشہ ڈرتی تھی اپنے گھر جانے سے، کہ میں اس بجلی سے ڈرتی تھی، اتنی شدید کڑک ہوتی ہے۔ اور یقین کریں کہ وہ کڑک جو ہے نا، ایک جیسے لکڑی کا لوگ ہوتا ہے نا، جیسے لوگ جس کو کہتے ہیں لکڑی کا تنا سا، یا ایک لکڑی کی ایسی تھوڑی موٹی شاخ جو ہوتی ہے نا، میں نے اس کو اپنے گھٹنوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ لکڑی کی صورت میں تھی وہ بجلی، یعنی یلو کلر کی، لیکن وہ آسمان سے آئی، اور وہ لکڑی کی صورت میں، یہ میرے خود کے ساتھ واقعہ بیتا ہوا ہے، تو میں سنا رہی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جیسے دانے صاف کیے جاتے ہیں، تو 2-3 خواتین مل کے دانے بچھا کے دانے صاف کرتی ہیں، گندم کے دانے۔ پہلے تھوڑا سا پہلے یہ ٹرینڈ تھا نا، تو گاؤں میں تو اب بھی شاید ہے، تو وہ اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بجلی بالکل ایک لوگ لکڑی کے تنے کی صورت میں بڑی تیزی کے ساتھ آئی، روشنی وہ یلو کلر کی جیسے آسمان پہ نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح، اور پھر وہ ایسی تیزی سے گزر کے گئی، گھٹنوں کے پاس سے گزر کے دوسری طرف سے گزر کے پھر باہر نکل گئی، یعنی کہ ایک برآمدے میں تھے ہم، ایک طرف سے آئی، اور وہ چھوا نہیں اس نے، اور گزر گئی۔ اگر وہ مجھے چھوتی تو میں مر جاتی۔ اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن پر بجلی گرتی ہے، آسمانی بجلی گرتی ہے، تو وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ خوف کی بھی علامت ہے، اور یہ بجلی خوشی کی بھی علامت ہے، کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب بجلی چمک رہی ہے تو بارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بجلی دو طرح کی کیفیات ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، خوف اور امید۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، بارش کا امکان ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو اور اوپر لے کے جاتے ہیں، اور انہیں بوجھل بناتے ہیں، اور پھر بڑی اچھی اور شاندار اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، سبحان اللہ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کر لیتے ہیں دوستو۔ یہ دعا ہے، اس کی تشریح کرنے سے میں پہلے بتا دوں کہ یہ دعا ہے، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب بجلی چمکتی ہے، اور یہ میں نے
یاد کی ہوئی تھی، بچپن میں تو نہیں یاد کی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آسمانی بجلی جب کڑکتی ہے تو اس کی دعا کیا ہوتی ہے، آج تو آپ کھولیں، آپ اس وقت تو فون بھی نہیں تھے جب میں نے یہ یاد کی تھی، تو آج تو آپ کھولیں تو آپ کو دنیا کے بھر سے ہر قسم کی نالج اور ہم پیغمبروں کی دعائیں اور سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کے دور میں ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اور جب بھی بجلی کڑکتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ تو آج وہ دعا آ گئی ہے آپ کے سامنے، آپ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، من خیفاتی، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک ساتھ اس کی تعریف کے، اور فرشتے اس کے خوف سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بجلی جو ہے نا وہ بذات خود، اب وہ کس کس چیز سے بنی ہے، کس طرح وہ اس کی فارمیشن ہوئی ہے، سائنٹسٹ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہر چیز پیدا کی ہے نا، ہم اپنے دین کے ذریعے ہم تک یہ نالج پہنچا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے نا وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور اس نے اس کی تسبیح کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ پرندے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پتھر اس کی تسبیح کرتے ہیں، اشجار اس کی تسبیح کرتے ہیں، پانی اس کی تسبیح کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اس کی کریشن ہے اس کی تسبیح کرتی ہے، سوائے انسان جس کو اختیار دیا گیا ہے۔ انسان اختیار کے ساتھ، یعنی اپنی مرضی، اختیار دے دیا گیا تو مرضی کے ساتھ یاد کرے گا، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں یاد کرے گا، لیکن باقی چیزیں پابند ہیں اور وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو اسی طرح جو بجلی ہے وہ کڑکتی ہے جب، تو وہ اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، تعریف بھی اس کی کرتی ہے اور اس کی تسبیح بھی کرتی ہے، اور اس کی جلال کو دیکھتے ہوئے اس کے فرشتے خوف سے، من خیفاتی، خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی جلال اور شان اور جو حاکمیت ہے اور جو برتر ہے اور وہ بہت عالی شان جو ہے ہستی ہے، تو اس کا ہستی کا تو فرشتے ہی اس کو ظاہر ہے اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہی زیادہ جانتے ہیں، تو وہ ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے خوف سے۔ اور ہم انسان جو ہے کتنے مطلب وہ نوری مخلوق جنہوں نے جانا ہی جنتوں اور ایسی جگہوں پر ہے، تو وہ اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، اور ہم انسان کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کی کس کوالٹی کی کرتے ہیں، اور کیا ہم کرتے بھی ہیں کہ ہم نہیں کرتے، اور ہم کتنے فرائض ہیں جو پورا کرتے ہیں، اور فرشتے تو آن ڈیوٹی رہتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اور ایک ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ میری مخلوق ایسی ہے جو میں تو کہوں گی کہ بخشی ہوئی مخلوق ہے، ظاہر فرشتے، تو لیکن پھر بھی وہ ڈر سے اس کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں، اور ہم انسان دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، الصَّوَاعِقَ، بجلیوں کو، فَيُصِيبُ، پھر پہنچاتا ہے، بِہَا، ان کو، مَن یشاء، جسے چاہتا ہے، وَهُمْ، حالانکہ وہ یجادلون، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، اور وہ، شدید المحال، سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، پھر پہنچاتا ہے ان کو جسے چاہتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی کہ اب اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہو کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں، یا کہیں بحث ہو رہی ہو اور بجلی ان کو اچک کے لے گئی ہو۔ جیسے بجلی اچک کے لے جاتی ہے، ایک دم بندہ برن ہو کے بالکل سیاہ کوئلہ بن جاتا ہے، اور اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، میرے خیال میں جل جلا کے کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ اس کی
اس کی آواز دیکھیں، وہ آسمان سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، اس کی پاور ہے، اس کا کوئی سائنس سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ اس کی رفتار، اس کی جو فارمیشن ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور جب وہ کسی انسان کے سر پہ پڑتی ہے نا تو وہ بالکل جل جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک بہت اچھا نوجوان، بہت خوبصورت، بہت ہی نائس جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا اور اس کے سر پہ آسمانی بجلی گری اور وہ وہاں جل گیا اور مر گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ اس بندے کو میں نے بجلی سے مارنا ہے، تو پھر بجلی کو حکم ہوتا ہے، وہ اس کے سر پہ پڑتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، خدا اللہ کے بارے میں، اس کی چیزوں کے بارے میں منکر ہوتے ہیں، تو تب بجلی ان کو آ پکڑتی ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. لہو، اس کے لیے دعوت الحق، پکارنا برحق ہے، والذین، اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا سے، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء، ساتھ کسی چیز کے، الا، مگر، کباسط، مانند پھیلانے والے کے، کفی ہے اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، طرف پانی کے، لیبلغا، تاکہ وہ پہنچے، فاہو، اس کے منہ کو، وما، اور نہیں، ہوا وہ، ببالغ، اور وہ پہنچنے والا اس کو، وما، اور نہیں، دعاء الکافرین، پکار کافروں کی، الا، مگر، فی ضلال، گمراہی میں. دوستو میں نے کتنے آیات کا بولا تھا؟ ہاں جی 14 ہو گئی ہیں، اور آیات بھی لمبی ہیں. دوستو آج 14 تک ہی پڑھیں گے. اسی کے لیے ہے پکارنا برحق، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ جواب دیتے ان کو، ساتھ کسی چیز کے، مگر مانند پھیلانے والے اپنی دونوں ہتھیلیاں طرف پانی کے، تاکہ وہ پہنچے اس کے منہ کو، اور نہیں وہ پہنچنے والا اس کو، نہیں، پکار کافروں کی، مگر گمراہی میں. اب جو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، اب یہاں بھی آ سکتا ہے، ایک مثال بہت سی جگہوں پہ استعمال ہو سکتی ہے، اور موقع کی مناسبت سے، آیات کی مناسبت سے. یعنی پکارنا صرف اللہ ہی کے لیے واجب ہے. آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے، آپ جس کی کریشن ہے نا، آپ اس کو پکار سکتے ہیں اپنی مصیبت میں، اپنے دکھ میں، اپنے عذاب میں. اس کے علاوہ یہ آیات بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارنا واجب نہیں ہے. آپ نے اپنے ہر دکھ کا ازالہ اللہ سے چاہنا ہے، ہر تکلیف میں اس سے مدد مانگنی ہے، عذاب میں تو اس کے ٹل جانے کی دعا اللہ سے کرنی ہے، بیماری میں تو وہ اس نے دور کرنی ہے، دکھ میں تو وہ اس نے، پریشانی اس نے دور کرنی ہے، بھوک اس نے دور کرنی ہے، تنگی ترشی اس نے دور کرنی ہے، ٹینشن ڈپریشن اس نے دور کرنا ہے. یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک وہی ہے وہی ہے جس کو آپ پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسی کو پکار سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو پکارنا واجب نہیں ہے. اور جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، اب دوسروں سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا دوسرا شیطان ہے. ٹھیک ہے، اچھا شیطان ہے نا، اور اسی نے آپ کے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. اسی نے کسی قبر کو اتنی اہمیت دلوا دی ہے لوگوں کی نظر میں کہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. اسی نے کسی درخت کو اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں. اسی نے کہیں سانپ کو اتنا آپ کا دیوتا بنا دیا ہے. اسی نے کہیں بندر کو آپ کا دیوتا بنا دیا ہے شیطان نے. اسی نے کہیں ڈریگن کو آپ کا دیوتا بنا دیا ہے. اسی نے کہیں کسی انسان کو پیر بابا بہت اعلیٰ یہ وہ کر کے دیوتا بنا دیا ہے. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں جن کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہندوازم میں چلے جائیں تو وہ
अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि वहाँ किस किस चीज़ को पुकारा जाता है, ये मैं बयान भी करूँ तो बाइस शर्म है। ठीक है, तो वो भी एक मज़हब है। तो कहने का मकसद ये है कि पुकारना सिर्फ़ अल्लाह के लिए होता है। ये भगवान, ये जो मूर्तियाँ बनी बैठी हैं ना, बनी बैठी गई जिनको बनाया गया है, जो खुद मूव नहीं कर सकती। ऐसा करते थे ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग पत्थर के बुत बनाते थे, लकड़ी के बनाते थे, तरह तरह के बुत बनाते थे, खूबसूरतियाँ उनमें डालते थे। इसी तरह कुरैश के भी कुछ बुत थे। तो ये चलता आ रहा है, शायद ये हिंदुइज़्म उन्हीं की जो है नस्लें हों। लेकिन यहाँ पे ये आयत क्या कह रही है कि पुकारना सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा किसी को अपनी मदद के लिए नहीं पुकार सकते। और अभी जिन सिफारिशों का मैंने ज़िक्र किया है, अगर आप इनको पुकारेंगे तो ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। जिस तरह एक प्यासा पानी के पास खड़ा हो और पानी जो है ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं कि पानी का चल कर उसके मुंह में आए, ये नहीं हो सकता, बल्कि उसे ख़ुद पानी के पास जाना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। जिस तरह ये बात नामुमकिन है कि पानी उसके चल कर उसके मुंह के पास आएगा, इसी तरह ये मुमकिन नहीं है कि वो सिफारशी आपकी कुछ भी मदद कर सकें, कुछ भी, इवन छोटी सी मदद भी कर सकें। आप के लिए वो ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को, मैंने पीछे ज़िक्र किया कि जब फ़रिश्ते उसके हुक्म से हटते हैं तो फिर कोई इंसान, अल्लाह का अमर आता है तो फिर इंसान हादसे का शिकार होता है या वो मरता है। हिफाजत पे मुकर्रर हैं फ़रिश्ते। तो ये कैसे हो सकता है कि इस निज़ाम में इन दुनिया की बनावटी और सिफारिशों की कोई अहमियत हो, दुनिया के सो कॉल्ड जिनको गॉडेस ये वो कहते हैं, उनकी कोई अहमियत हो। ये सिर्फ़ इंसान ने अपने सेल्फ़ को जो है, शैतान ने उसके सेल्फ़ को उस चीज़ पर माइल कर दिया है, उसके नफ्स को उस चीज़ पर माइल किया। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। चाहे वो मज़हब लाखों फॉलोअर्स रखता हो, करोड़ों फॉलोअर्स रखता हो, लेकिन उसकी अहमियत हमारे दीन में ज़ीरो है। ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। ज़ीरो कुछ भी नहीं है ना। इसी तरह ज़ीरो से भी अगर नीचे कोई चीज़ होती तो, चूँकि ज़ीरो, अकेले ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह उस सो कॉल्ड मज़हब की जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है, उसकी जो है ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ के होंगे। और नहीं पुकार काफिरों की मगर गुमराही। अब काफिर तो अपनी तरफ से बड़े ज़ोर शोर से पुकार रहे होते हैं, बड़े आस्थाने बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मूर्तियाँ सजाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। शैतान उनका बड़ा पैरोकार होता है और शुभ कुछ दिखाता है और लोग कहते हैं कि वाह वाह वाह, हमें जो कुछ मिल रहा है यहीं से मिल रहा है। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान नहीं है, कुरान सारी दुनिया के लिए है। ये एक जो है पूरी इंसानियत के लिए बुक है। ये कुरान क्या कह रहा है कि वो पुकार जो होती है ना, पुकारते तो काफिर भी हैं ना, तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि वो पुकार क्या है? मगर गुमराही, सिर्फ गुमराही। कितने यकीन से कि फ़लाँ के पास गए तो ये ठीक हो गया, फ़लाँ मुझे तो उनके हिंदुइज़्म में के आते नहीं है कि वो अपने बाबू शाबू को क्या बोलते हैं, जिन्होंने वो धानी से कलर के कपड़े पहन रखे थे, उनको क्या बोलते हैं। लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ और वहाँ जाते हैं, फ़लाँ मंदिर से हमारी ये बात पूरी हो गई, फ़लाँ से बुत से ये हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कुरान कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं है मगर उनकी पुकार एक गुमराही। तो दोस्तों, यहाँ तक ही आज हमने पढ़ा। इजाज़त चाहूँगी आपसे इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।